अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं एहतजाज और गिरफ्तारियां। लगता है कि सियासी कल्चर अभी भी वैसा ही बदतरीन रहेगा जैसा कि हमने कोई तकरीबन 1.5 से 2 साल के अंदर देखा। कोई भी हमें यहाँ पर रिस्पाइट नजर नहीं आ रहा। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। उसके बाद मखसूस नशिस्तों का फैसला ताहाल ना हो सका। फॉर्म 47 फॉर्म 45 के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्लैरिटी सामने नहीं आ सकी है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर जरा टेक्निकल हवाले से बहस करेंगे। आखिर में सहाफ़ियों को हरासा करने का सिलसिला बंद नहीं हो सका। इमरान रियाज खान साहब हों या असद तूर हों, दोनों के ऊपर इस वक्त जो केसेस चल रहे हैं, जिस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जैसे ड्यू प्रोसेस की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये आने वाले दिनों का एक बहुत ही आम इंडिकेटर है। प्रोग्राम इस पर भी बात करेंगे। आगाज़ करते हैं कंसेंसस के साथ। ये जो सारी इस वक्त सियासत की तरफ बढ़ने की बातें तो की जा रही हैं, लेकिन उसके हमें ऑन ग्राउंड कुछ असरात नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर हम बात करें पंजाब गवर्नमेंट की, तो जिस दिन मरीम नवाज साहिबा ने ओथ लिया, उस दिन उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि वो अब सबकी वज़ीर आला हैं। उन लोगों की भी वज़ीर आला है जिनको वोट नहीं दिया, और जो बाकी सियासी जमातों की और अपोजिशन की भी वज़ीर आला है। ऐसी ही एक बात कल अयाज सादिक साहब ने, जब उन्होंने ओहदा संभाला स्पीकर ऑफ द हाउस, गुफ्तगू की। उन्होंने कहा मुफाहमत से, मसालेहत से, कंसेंसस से आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मेरी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि आप सब के ताउन के साथ हम कोई नेशनल कंसेंसस बिल्ड करें, हम एक दूसरे की ढाल बने, हम एक दूसरे को का एहसास करें, हम ये नेशनल कंसेंसस पैदा करें, दूसरे की बात को बर्दाश्त करें, एक दूसरे की बात सुनने का हौसला रखें और ज़ाती तनकीद के बजाय वो काम करें जिसमें पाकिस्तान का मफाद है। मेरी ये भी ख्वाहिश होगी कि हम मुल्क को दरपेश मसाइल पर सियासत करने के बजाय मुफाहमत और मुश्तरका हिकमत अमली के साथ इन मसाइल को हल करें। बहुत खूबसूरत बातें हैं, बहुत कानों को भली महसूस होती हैं। जब भी कोई ओथ लेता है, पहली जो तकरीर है वो ऐसी ही की जाती है, जिससे गुमान होने लगता है कि एक स्टेट्समैनशिप की तरफ ये मुल्क बढ़ रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली जो कुछ कहा जाता है और जो कुछ किया जाता है उसमें तालमेल नहीं होता। आज तहरीक इंसाफ ने मुल्क के तूल और अर्ज़ में अपने एहतजाज की कॉल दी हुई थी, और कुछ ऐसे मनाजर हमें लाहौर से ख़ास तौर पे देखने को मिले, क्योंकि ये गढ़ है पंजाब गवर्नमेंट का। मरीम नवाज साहिबा की कुर्सी वहाँ होती है जो सीएमशिप की, तो वहाँ पे हमने देखा जी कि मियाँ शहजाद फारूक साहब, जो कि उनके अपने कंटेस्टेंट थे NA 119 से, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनको गिरफ्तार किया गया। वो एक एहतजाज को लीड कर रहे थे। ये पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं जी। ये वहाँ पर अगर आकर अपनी बात कहकर चले जाएंगे, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन बहरहाल वहाँ पे हमने देखा कि इनको गिरफ्तार किया गया। जुज़वी तौर पे गिरफ्तारियाँ होती हैं, छोड़ दिया जाता है उसके बाद, लेकिन एक बदमज़गी और एक माहौल तो क्रिएट कर दिया जाता है। इसके अलावा हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब के जो खिलाफ कंटेंडर थे NA 123 से अफजल अजीम साहब, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। वो भी एक एहतजाज लीड कर रहे थे। इसके अलावा यूसुफ वाई साहब, यास्मीन राशिद साहिबा के वकील हैं। ये वो लोग हैं मेन स्ट्रीम, जो बड़ी क़यादत तो हमने देखी नहीं, लेकिन जो भी ये क़यादत निकली है लोकल लेवल की, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले एक केयर टेकर गवर्नमेंट थी, मोहसिन नकवी साहब जो थे वो हेल्थ ऑफ अफेयर्स में थे। सो ठीक है, केयर टेकर गवर्नमेंट जो होती है वो ए पॉलिटिकल होती है, लेकिन अब बाकायदा एक पॉलिटिकल सेटअप आ चुका है पंजाब में एटलीस्ट, और PMLN के हाथ में स्टीयरिंग व्हील है। अगर ये जो बातें करनी है कि हम सबके CM हैं, तो फिर उसका हमें अमली मुजाहरा भी दिखाना होगा। और इस सारे मामलात की अगर ये PMLN खुद नहीं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो रहे, फिर भी इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप PMLN को उठानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं जी, क्योंकि कल सदर पाकिस्तान का इलेक्शन भी होने वाला है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मकाम पर हम आ गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अचकज़ई साहब हैं। अचकज़ई साहब के बारे में तहरीक इंसाफ क्या सोचा करती थी, क्या समझा करती थी, क्या बताया करती थी, वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र जहाँ पे उनको खुद सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार के तौर पे डिक्लेयर किया है। इसके अलावा आपको याद होगा इमरान खान साहब ने 2014 के धरने में बाकायदा वो सर के ऊपर चादर डाल के मिमिक किया था अचकज़ई साहब को। तो इसके लिए बड़ी हमारे पास मिसालें हैं पाकिस्तान की सियासत में, कि जो सियासत है वो असूलों पे इशू टू इशू होती है। इसको ज़िंदगी मौत का मसला, हक व बातिल का मसला नहीं बना लेना चाहिए। कल के इत्तेहादी आज के पार्टनर्स हो सकते हैं, आज के पार्टनर्स कल के मुखालिफ हो सकते हैं। ये हमने इसकी एक मिसाल देखी है। अचकज़ई साहब अपनी प्रिंसिपल पोजीशन, आप उनसे अग्री करें डिसएग्री करें, जिधर भी आप स्पेक्ट्रम पे खड़े हैं वो वहीं पे हैं। जो बाकी जमातें हैं वो इर्द गिर्द मूव करती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जिस वक्त अचकज़ई साहब अपोजिशन में हुआ करते थे, PTI गवर्नमेंट में थी, तो उस वक्त अली मोहम्मद खान साहब आकर कहा करते थे और उनके पॉलिटिकल जो क्रेडेंशियल उनको क्वेश्चन किया करते थे। कल की तकरीर के बाद वही झलक हमने देखी अता तारड़ साहब की ज़बान में, और वो दोनों किस तरीके से अचकज़ई साहब को अपने अपने वक्त में अटैक किया करते थे। ज़रा क्विकली देख लीजिए।
یہ انہیں فاٹا کے غیور پختونوں نے آزاد کیا, انہیں افریدی قبائل نے آزاد کیا, شنواریوں نے آزاد کیا. آج یہاں پہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کسی کی جرأت کیسے ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فاٹا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ میں ان کو وارن کر رہا ہوں, اسلام آباد میں اسلام آباد کی بھاشا بولیں, کابل کی بھاشا بولنے کے زمانے لگ گئے, نئی دہلی کی بھاشا بولنے کے زمانے چلے گئے. اب پاکستان میں پاکستان کا سکہ چلے گا, اور ان کو صرف اس شعر سے اگر کسی کا کوئی ضمیر تھوڑا سا بھی زندہ ہے کہ آج جو محمود خان اچکزئی صاحب نے بات کی قابل مذمت ہے. کیا آپ اپنی سیاسی کمزوریاں اداروں کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں؟ آپ کی اپنی پارٹی ٹوٹ گئی, آپ کی پارٹی کو بلوچستان میں مینڈیٹ نہیں ملا, اور آج آپ اداروں پر حملہ آور ہیں. پوائنٹ یہ کہ اچکزئی صاحب نے بھی کیا قسمت پائی ہے, جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ الائن کرتے ہیں, لیکن جب وہ اپوزیشن حکومت میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد اچکزئی صاحب کو کہیں نہ کہیں وہ فرنجز پہ چھوڑ دیا کرتے ہیں. ایسا ہی ابھی بھی کچھ ہو رہا ہے. اس وقت وہ اپوزیشن یعنی کہ سنی اتحاد کونسل کے صدر کے امیدوار ہیں. بات کریں گے اس حوالے سے. اس کے علاوہ تحریک انصاف کی اور جو پولیٹیکل اسٹریٹجی اس پہ بھی سوالات پوچھیں گے. عامر ڈوگر صاحب, رہنما پاکستان تحریک انصاف, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈوگر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کوئکلی پہلے تو ذرا نمبر گیم کے حوالے سے بات کر لیں. اچکزئی صاحب ہیں آپ کے صدارت کے امیدوار. ویری پلیزنٹ سرپرائز, کیونکہ ان کے حوالے سے اس سے پہلے تحریک انصاف کے خیالات بڑے واضح تھے. اب وہ یکدم ایک ڈارک ہارس کی طرح آپ کے صدارت کے امیدوار بن گئے. اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس ہے, اور وہ جو پرانے آپ کی پوزیشن تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک سیاسی پوزیشن تھی؟ بہت شکریہ ماریہ. دیکھیں, اچکزئی صاحب بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, اور بلوچستان کے عوام کو ہمیشہ سے یہ گلا رہا ہے کہ ہمیں احساس محرومی دی ہے بڑے صوبوں نے, بڑی پارٹیوں نے. تو ان کا اپنا ایک بڑا پولیٹیکل سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. ان کے والد عبدالصمد اچکزئی صاحب کا بہت بڑا نام ہے, اور خود بھی ان کی اپنی ایک سیاسی اسٹرگل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ کیا ہے وہ نہ صرف ایک چھوٹے صوبے کی چھوٹی پارٹی کو مین اسٹریم میں لائے ہیں, بلکہ پولیٹیکلی بھی جب آپ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی شاید پی ٹی آئی آئسولیشن کا شکار ہے, تو پولیٹیکلی بھی اس کا ایک یوں فائدہ ضرور ہوگا کہ ہم جو ایک الائنس گرینڈ بنانا جا رہے ہیں اپوزیشن میں, تو اچکزئی صاحب کی جو بطور صدر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کینڈیڈیٹ کا, یہ بہتر فیصلہ ہوگا. وہاں کی پختون اور بلوچ جو آبادی ہے, بسنے والے لوگوں میں بھی, اور چھوٹے صوبوں کو بھی یہ فیل ہوگا کہ تحریک انصاف نے اور بانی چیئرمین نے ایک فیصلہ جو کیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب پرابلم یہ ہے کہ جب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو چھوٹی جماعتوں کی محرومی, نیشنلسٹ جماعتوں کی انکلوژن کی بات ہوتی ہے. حکومت میں ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا. 2014 آنورڈز اچکزئی صاحب کے بارے میں بڑی کلیئر پرنسپل پوزیشن لی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف نے. تو یہ بڑا ہی ایک سرپرائز ملا جب کل ان کو صدر کی نامینیٹ کر دیا نا, کیونکہ آپ کی پولیٹیکل پوزیشنز بڑی مختلف تھیں. آپ پریکٹیکلی ان کے خلاف تھے, ان کی آئیڈیالوجی کے خلاف تھے, ان کی پوزیشنز کے خلاف تھے. یہ آن ریکارڈ ہے. دیکھیں جو ان کا نیریٹو اور آئیڈیالوجی ہے, جو وہ 20 سال سے 30 سال سے جو ان کا موقف ہے, اس کو تو ہم نہیں چینج کر سکتے. ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے, ان کا اپنا ایک نیریٹو ہے, ہمارا اپنا ایک نیریٹو ہے. لیکن جو چیز کامن ہے ہماری, وہ یہ کامن ہے کہ ان کا اور ہمارا موقف ہے کہ 8 فروری کو اور اس کے بعد 9 فروری کو جو 2 الگ الگ الیکشن ہوئے, اور اس الیکشن کے ذریعے جو سلیکشن ہوئی, اور جس کا اظہار انہوں نے کل اسمبلی میں اپنی سپیچ میں بھی واضح الفاظ میں کیا, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر جمہور کی آواز کو آپ کو ماننا پڑے گا, اس کو عزت دینی پڑے گی. اور جو مینڈیٹ کسی بھی پارٹی کا جو چرایا گیا ہے اور چرایا جا رہا ہے وہ غلط ہے. آگے ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ملک کو آگے لے کر جانا پڑے گا. انہوں نے مجموعی طور پر بڑی واضح بات کی, انہوں نے ججز کی بھی بات کی, انہوں نے ایل ایف اوز کی بھی بات کی, اور باقی تمام لوگوں کی بھی بات کی. تو ان حالات میں میرا خیال ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل موو ہے یہ بہتر ہوگی, خاص طور پر بلوچستان کے عوام کی طرف سے جو فیڈ بیک آ رہا ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے. ڈوگر صاحب اس کو چلے اس بحث کو سمیٹتے ہوئے ایٹ لیسٹ میں آخری سوال اس ٹاپک سے متعلق یہ پوچھ لوں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ جلسوں کے اندر جس طرح قیادت کا مذاق اڑانا, ممک کرنا, ادھر سے لے کر یہاں تک آ جانا کہ اچکزئی صاحب آپ کے پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہے, پی ٹی آئی نے کافی کچھ سیکھا ہے, اب ایٹ لیسٹ وہ غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی؟ دیکھیں, وقت کے ساتھ انسان امپروومنٹ اپنی لے کر آتا ہے, بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے, اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے, اور اب وقت یہ ہے کہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر ہمیں آگے چلا جائے. اور جہاں تک کسی کے اوپر ذات کی تنقید ہے, میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں تو اس کو کبھی بھی
اچھا نہیں سمجھتا، لیکن اب جو حالات بنائے گئے ہیں اور جو بن گئے ہیں اور پچھلے 2-3 دنوں سے پولرائزیشن بڑھ گئی ہے، سیاسی عدم استحکام بڑھ گیا ہے، باوجود اس کے کہ ہمارا تو خیال تھا کہ ایک الیکشن ہو رہا ہے اور اپنے تمام تر تحفظات اور خدشات کے باوجود ہم نے الیکشن لڑا، لیکن اس میں عوام کو کیا ملا؟ عوام تو اسی طرح مہنگائی اور مایوسی کا شکار ہے، اور بلکہ اور زیادہ مایوس ہے۔ پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو اس الیکشن کو کوئی نہیں مانتا۔ ٹھیک بات ہے، ہر طرف احتجاج ہو رہے ہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے کیونکہ مجھے یہ بات کرنی ہے کل کے اجلاس کے جو نمبر گیم کے حوالے سے۔ ایک تو آپ نے جے یو آئی ایف ابھی تک تو اپوزیشن میں بیٹھی ہے، لیکن obviously پی ایم ایل این ان سے بات کر رہی ہے، دیکھتے ہیں معاملہ وہاں طے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ سو جے یو آئی ایف سے آپ نے رابطہ کیا ہے صدر کے ووٹ کے لیے بھی، اور ظاہر سی بات ہے آپ کے پی ایم کے کینڈیڈیٹ کے ووٹ کے لیے بھی وہاں کچھ رابطے ہوئے ہیں، اور کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ آج محمود خان اچکزئی صاحب ان کے پاس گئے تھے، صبح میری ان سے بات ہوئی تھی جب ہم ان کی نامینیشن جمع کرا رہے تھے۔ وہ بلوچستان میں اور ویسے بھی الائنس میں پہلے بھی ماضی میں بھی وہ اکٹھے 50-60 سالوں سے مختلف الائنس میں رہے ہیں، تو بنسبت ہمارے کینڈیڈیٹ کے محمود خان اچکزئی صاحب کی زیادہ قربت ہے مولانا صاحب سے، اور میرا خیال ہے کہ مجھے امید یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی محمود خان اچکزئی صاحب کو ووٹ دے گی۔ اور صبح کے جو نمبر آف گیمز کی بات آپ نے کی، وہ ہمارا وہی موقف ہے کہ ہم احتجاج کے ساتھ صبح اسمبلی میں جائیں گے، اور یہ احتجاج ہمارا پارلیمان میں بھی رہے گا اور پارلیمان کے باہر بھی رہے گا، اور اس وقت تک ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا جب تک ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ ہمیں نہیں دیا جاتا۔ 80 سیٹیں جو فارم 47 کے ذریعے ہم سے چھینی گئی ہیں، اور فارم 47 کی جو اسمبلی ہے ہم اس کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ ان کی فارم 47 کی سیٹیں جعلی ہیں۔ ٹھیک ہے، سو ابھی جو پرائم منسٹر کا کل انتخاب تو ہو جائے گا نا، اس کو آپ بعد میں چیلنج کریں گے، جیسے کہ چیف منسٹرز کا ہو گیا ہے، اس کو آپ نے چیلنج کرنا ہے، آپ کی قانونی اسٹریٹجی ہے، یہ تو آپ نے بتا دیا جے یو آئی ایف سے رابطے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ووٹ آپ ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کلیئرلی ایم کیو ایم آلموسٹ یہ بات طے ہے کہ وہ بھی ووٹ ادھر دیں گے، اس کے علاوہ اور باقی کون ہیں جن سے آپ کے رابطے ہوئے ہیں؟ اور جو ہم نے تو آج جو شہباز شریف صاحب کے نامینیشن پیپر ہے اس پہ بھی بڑا اسٹرانگ آبجیکشن ڈالا تھا، لیکن ہمارا آبجیکشن ہمارے جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں آر او انہوں نے نہیں مانا۔ ہمارا تو اصولی موقف ہے کہ شہباز شریف صاحب اس اسمبلی میں اسٹرینجر ہے، وہ فارم 47 کی پیداوار ہے، فارم 47 کے ذریعے وہ الیکشن جیت کر آئے ہیں، اور اس لیے وہ اس عہدے کے لیے جو پرائم منسٹر کا الیکشن ہے اس کے لیے اہل نہیں ہے۔ ہم نے اپنی پوری لاجکلی اور لیگلی ہر طرح سے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہم نے پوری بحث لطیف خان کھوسا صاحب نے کی، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور ان کے کاغذ انہوں نے منظور کر لیے۔ تو ہم صبح بھی اپنا یہی موقف دہرائیں گے۔ سر لیکن باقی میرا سوال یہ ہے، یہ تو آپ نے اس کی اپنی بیانیے کی بات کر دی، موقف کی بات کر دی، میں پھر بات جو ہے رابطوں کی اور جو مختلف جو آپ نے ووٹ ادھر ادھر سے جن کے ساتھ آپ نے مینج کرنا ہے، آپ ایک الائنس بنانا چاہ رہے ہیں نا، جے او آئی ایف کے حوالے سے آپ نے بتا دیا کہ وہ موسٹ پروبلی آپ کو ووٹ دیں گے، اور کون کون ہے اس الائنس کے حوالے سے اور کس کس سے رابطے ہو رہے ہیں؟ آپ اپنے نمبر بڑھانے کی کیا کوشش کریں؟ آگے بڑھ کر ہم جہاں تک جماعت اسلامی سے ہم بات کریں گے پولیٹیکل کمیٹی میں خود بھی، مجھے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے ڈالا، اسد کیسر صاحب بھی ہیں ساتھ، اور ہم مینگل صاحب ہیں، اچکزئی صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ تمام پولیٹیکل پارٹی ہیں جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ نہیں چرایا، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کے علاوہ۔ ہم سب سے رابطے میں ہیں، رابطہ کریں گے، اور فیوچر میں چاہیں گے کہ جو لائک مائنڈیڈ پارٹیاں ہیں 1 پوائنٹ کے اوپر کہ ہمیں اس ملک کو، جمہوریت کو، پارلیمنٹ کو اور معاشی استحکام کے لیے، اور یہ جو مینڈیٹ ہمارا چوری کیا گیا اور اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اس کے سدباب کے لیے ہم آگے ملک کو کیسے چلا سکتے ہیں۔ اچھا، مخصوص نشستوں کا بھی ظاہر سی بات ہے آپ کا پرابلم ہے، کل آپ نے اسمبلی کے اندر بڑی واضح طور پہ بات تو کی، لیکن ایشو یہی ہے کہ وہ نشستیں ابھی ان کا معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب فیصلہ کرے گا تو طے ہوگا۔ انٹرا پارٹی الیکشن جو بھی آپ کا جس حوالے سے ہوا ہے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں دوبارہ متنازع تو نہیں ہوگا؟ کیونکہ جی دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ہاؤس نہ اپر ہاؤس نہ صوبائی اسمبلیاں نامکمل ہے، اور 8 دن ہو گئے فیصلہ بحث کے بعد، 10 دن کی بحث کے بعد فیصلہ آج تک محفوظ ہے، ایک بھی نہیں کیا ہوا۔ تو وہ سب بچہ جانتا ہے کہ وہ واضح ہے کہ انہوں نے یہ سیٹیں ہمیں اس وقت تک نہیں دینی جب تک کہ وہ اپنی قومی
اسمبلی میں صوبائی اسمبلی میں اپنے تمام الیکشن کروا نہیں لیتے. اس سے بڑی زیادتی، اس سے زیادہ متنازع، اس سے زیادہ جانبداری ای سی پی کیا کرے گا؟ ڈوگر صاحب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ابھی نہیں ملیں گی لیکن سینٹ الیکشن اور صدارتی الیکشن سے پہلے وہ نشستیں مل جائیں گی آپ کو؟ دیکھیں جو ان کی جو جانبداری، ان کی بدنیتی تو عیاں ہے کہ جس طرح وہ شیڈیول پہ شیڈیول ڈالے جا رہے ہیں، سینٹ کا بھی، پریزیڈنٹ کے الیکشن کا بھی، اور اس سے تو لگتا ہے کہ وہ اپنے تمام الیکشن کروانے کے بعد اس کا فیصلہ کریں گے. اس سے بڑھ کر زیادتی ہے کہ ابھی بھی ان کا پیٹ نہیں بھر رہا کہ مانگے تانگے کی حکومت بنا کر 7 پارٹیوں کو اکٹھا کر کے پی ڈی ایم 2 بنا کر ہماری وہ جو سیٹیں جو ہمارا حق ہے، جو ہمارے ممبرز کے اگینسٹ ہمارے ساتھ وہ سیٹیں آئیں گی جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، اس پر بھی ان پارٹیوں نے جا کر اپنی اپلیکیشن دے دی ہے کہ یہ سیٹیں ہمیں دی جائیں. سب سے بڑی زیادتی اور ظلم اور اس سے زیادہ اور کیا ان کی بدنیتی ہوگی. سو ڈوگر صاحب اس کی جو ہے انٹر پارٹی الیکشن کا سوال پوچھ رہی تھی نا میں کہ ابھی آپ نے پہلے اناؤنس کر دیا کہ چیئرمین سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے ہیں، دوبارہ شفافیت کے پرابلمز تو نہیں آئیں گے؟ کیونکہ 3 کو دیکھیں سپریم کورٹ نے ہمیں ایک یارڈ سٹک دی تھی، اس کے مطابق ہم نے اس پروسیس کو جو ڈیو پروسیس ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم اس شیڈیول کے مطابق الیکشن کے لیے جا رہے ہیں، اور اس میں ایک کپل آف ڈیز انوالو تھے. اگر ہم اس کو ارجنٹ کرتے یا اس سپریم کورٹ کی دی ہوئی گائیڈ لائن کے مطابق نہ چلتے تو ہو سکتا ہے الیکشن ہم 8 فروری سے پہلے کرا لیتے، لیکن ہم نے وہ بھی قربانی دی، ہمارا بلہ بھی چھینا گیا. تو اب اگر ہمارے کچھ امیدواران ان اپوز ہو گئے ہیں تو یہ اس کا پروسیس کا حصہ ہے، اس میں کوئی انہونی نہیں ہے. لیکن اگر اب بھی سپریم کورٹ یا ای سی پی ہمارے اس الیکشن کو نہ مانے تو اب ہم بتائیں کیا کر سکتے ہیں کہ آج تک 180 رجسٹرڈ جماعتیں ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. کبھی کسی پارٹی کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ جب جنرل الیکشن ہو رہا ہو، شیڈیول آ رہا ہو، اور ٹھیک 15 دن پہلے یہ فیصلہ کر کے کہ جی آپ نے کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن میں فلاں لکوناجات آپ کے رہ گئے تھے، آپ سے ہم بلہ چھین رہے ہیں. ٹھیک بات ہے، اور اس فیصلے پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے. لیکن ایک اور جو ٹیکنیکل نقطہ بار بار آپ اٹھا رہے تھے، جو صدر صاحب نے اپنے خط میں بھی لکھا کہ جب تک ایوان مکمل، جو ان کی انیشل پوزیشن تھی، بعد میں انہوں نے اجلاس بلا لیا، ایوان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک مخصوص نشستیں نہ مل جائیں. لیکن کے پی کے اندر سر یہ پلی نہیں لی، کے پی کے اندر یہ پروسیس فالو نہیں کیا. وہاں اجلاس بھی ہوا، اوتھ بھی ہو گیا، الیکشن بھی ہو گیا، سی ایم صاحب بھی بن گئے، وہاں پر بھی ایوان نامکمل تھا. تو وہاں پر چونکہ کنوینئنس تھی تو وہاں پہ یہ پلی نہیں لی. باقی وفاق کے اندر اور باقی جگہ پر آپ لوگ اس بات میں مصر تھے کہ ایوان مکمل ہو؟ نہیں، بات تو ہے اصولی موقف کی. کے پی کے میں بھی ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے اور ہمارا لیکن اجلاس کال کر دیا نا، اجلاس کال ہو گیا. نہیں، جو پنجاب کے لیے ہے اور جو سندھ کے لیے ہے، جو مرکز کے لیے، لیکن جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے نا کہ 21ویں دن ایٹ اینی کاسٹ آپ کو، اس میں شیل کا لفظ ہے کہ آپ کو اجلاس کنوین کرنا ہے، گورنر نے کرنا ہے یا پریزیڈنٹ نے کرنا ہے. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آخر ان حالات میں آپ جب الیکشن ہو جائے، نوٹیفیکیشن ہو جائے، آگے جو عمل ہے اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر کا، پرائم منسٹر کا، وہ واضح ہے جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. تو اس کو اگر یہ نہ ایسا ہو تو پھر ایک گیپ آ جائے گا، اور جب گیپ آ جائے گا تو پھر آپ اس طرح سے تو ملک کو اس طرح اسٹینڈ اسٹل تو نہیں رکھ سکتے. لیکن ہم دیکھیں، ہم تو تمام تر جس کو کہتے ہیں کہ ان چیلنجز کو عبور کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم اس ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس 25 کروڑ عوام کا کوئی مداوع ہو جن کو پچھلے 1.5 سالوں میں پی ڈی ایم کی حکومت نے مہنگائی کی چکی کے تلے پیس دیا ہے. آج معاشی طور پر ملک بدحالی کا شکار ہے اور آگے کوئی امید نظر نہیں آ رہی. صحیح، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عامر ڈوگر صاحب موجود تھے. وہ کہہ رہے کہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہ ان کے تحفظات ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سینٹ کے الیکشن کے بعد بھی، پریزیڈنشل الیکشن کے بعد بھی موسٹ پرابلی تحریک انصاف کو دی جائیں اگر ان کو دی گئی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جتنا زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2022 کے مقابلے میں 2024 کے اندر تفریق ہے، یہ بڑا واضح ہے. کیونکہ 2022 میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ جو نیشنلسٹ جماعتیں تھیں، جو باقی دیگر جماعتیں تھیں، وہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی.
اس وقت صرف لگ رہا ہے کہ 2-3 بڑے اتحادی مل کے اقتدار کے مختلف جو معاملات ہیں طے کرنا چاہتے ہیں. ماضی میں جو اتحادی تھے جن کو ساتھ لے کر چلنا، یہ جو ساری باتیں آج ڈوگر صاحب کر رہے ہیں، بلوچستان کی محرومیاں، باقی صوبوں کی محرومیاں، ان کو ساتھ لے کے چلنا ضروری تھا، وہ اپروچ اب نواز شریف صاحب کی نظر نہیں آ رہی ہے. کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مخالف جانب کھڑے ہیں. اچکزئی صاحب تو جا کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بن گئے ہیں ایس آئی سی کے. اس کے علاوہ مینگل صاحب کی بھی کوئی اتنے اچھے نیک خیالات نہیں ہیں اس وقت جو حکومتی کولیشن کے حوالے سے. سو ماضی کے جو ان کے اتحادی تھے اس وقت وہ لکیر کی دوسری طرف کھڑے ہیں، اور نواز شریف صاحب جہاں کھڑے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی نہیں کھڑی. اگر ہم آپ کو ایوان کے مناظر دکھائیں تو اس وقت دیکھیں کہ جب پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان لفظی جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی بڑے آرام سے سائڈ پہ بیٹھ کے اپنے معاملات خود ان کو حل کرنے کی تلقین کر رہی ہوتی ہے. سو پی ایم ایل این از پریٹی مچ الون. اگر ہم دیکھیں اس پوری پولیٹیکل اسٹریٹجی کے اندر ان کے جو سابق اتحادی پیپلز پارٹی والے بیٹھ تو گئے ہیں لیکن کوئی ڈیفینڈ کرنے یا ان کے نیریٹو میں ساتھ دینے نہیں آتے. لیکن بہرحال جو ماضی کے اتحادی اب مختلف طرف کھڑے ہیں وہ کیوں کھڑے ہیں، وہ کیا بات کرتے ہیں، سنیں. یہ ہے کہ ہم ووٹ استعمال نہیں کریں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اپوزیشن میں. جو ہمارے ہر وقت قیادی رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب اور میاں اپنے مولانا صاحب، میں ان سے بھی معافی کا خواستگار ہوں کہ اس قسم کے میوزیکل چیئر کے الیکشن اور پارلیمنٹ میں پشتونخوا میں جگہ پہ بیٹھ سکتا تھا، کیونکہ حکومت میں بھی ان میں سے کوئی ایک ہوگا، اپوزیشن میں بھی انہی میں سے کوئی ایک ہوگا. اگر تیسری جگہ پارلیمنٹ میں ہوتی تو میں ظاہراً وہیں پہ جا. ابھی آپ نے اپوزیشن اور حکومت دونوں میں سے کسی کا فیصلہ نہیں، حکومت پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بریک پہ جائیں گے. مخصوص نشستوں کے حوالے سے فارم 45 کی بات ہو، فارم 47 کی بات ہو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو خاموشی ہے اس حوالے سے، اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. یہ انتخابات کو تقریباً 21 سے 22 دن ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو فارم 45 47 کی بحث ہے اس سے نہ حکومتی پارٹی آگے نکل رہی ہے نہ ہی اپوزیشن پارٹی، اور اس کے نتیجے میں جو اس وقت مخصوص نشستوں کی بحث ہے یہ بھی فی الحال کہیں ڈائی ڈاؤن نہیں کر رہی. حکومتی اتحاد یعنی کہ جو کل وزیر اعظم چننے جا رہے ہیں، اگر ان سے بات کریں ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن یعنی کہ سنی اتحاد کونسل / پاکستان تحریک انصاف کا ان نشستوں کے اوپر کوئی کلیم نہیں ہے. کوئکلی سن لیجئے ان کا موقف. اتحاد نے کوئی سیٹ کے لیے یہاں پہ کوئی لسٹ نہیں دی ہوئی، نہ اپلائی کیا ہوا ہے. وہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے لسٹ دینی تھی انہوں نے کوئی لسٹ نہیں دی. اس کے بعد جو ہے اسی صاحب نے ایک لیٹر دیا ہوا ہے جو کل کورٹ کے اندر جو ہے ڈسپلے ہوا ہے باقاعدہ کہ ہم نے کوئی لسٹ نہیں دی اور انہوں نے لسٹ کو ڈس اون کیا ہے. سب سے آخر میں بات کروں گا کہ ایگزسٹنگ لسٹ میں تو ایڈ ہو سکتا ہے لیکن جب وہ ایگزاسٹ ہو جائے پھر ایڈ ہو سکتا ہے. یہ کام نہیں کر سکتے غیر قانونی طور پہ کہ آپ ایک ایسی جماعت میں شامل ہو جائے جس کی ممبرشپ ہی نہیں ہے لوور ہاؤس کی. آپ کو وہ جماعت جوائن کرنا لازمی ہے. جو پنجاب کی ممبر ہے وہ ڈیٹ گزر گئی ریزرو سیٹوں والی. ریزرو سیٹیں اس کی بڑھتی ہیں جو ایگزسٹنگ ہاؤس کے اندر جو جماعت موجود ہے اس کا ممبر بنتا ہے. آپ ایک ایسی جماعت کی ممبر بن 2018 میں الیکشن ہوئے، 2019 میں اسی کا جواب دے دیتا ہوں کہ اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی شخص جو ہے کوئی جرم کرے اور اس کے بعد چھٹ جائے اور وہ پکڑا نہ جائے یا اس کوئی کام غلط ہو جائے تو دوسرے کو کیا اس غلط کام کرنے کی اجازت مل جاتی ہے. مجھے جب کوئی بلوائے گا کہ لیگل اسسٹنس دے دیں تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے لا کے متعلق وہ میں شیئر کروں گا نا اس فورم پہ. تو وہ میں نے آ کے شیئر کی ہے. ماضی میں اگر کسی نے غلط کیا ہے مجھے اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی نے چیلنج نہیں کیا مجھے اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی کامران مرتضی صاحب کا خیال ہے کہ اگر 2018 اور 19 میں بلوچستان عوامی پارٹی کو سیٹس دے دی گئی تھی تو وہ غلط کام تھا اور دوبارہ اس غلط کام کو نہیں دہرانا چاہیے. احمد بلال محبوب صاحب سربراہ پلڈیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو نیریٹو ہے اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر فارم 45 47 کے ارد گرد گھوم رہا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوا بہرحال پاکستان کی سیاست میں ایٹ لیسٹ جب سے میں نے الیکشن کے حوالے سے ہوش اٹھایا ہے دھاندلی کے بارے میں سوالات اٹھتے رہتے ہیں.
اس مرتبہ چونکہ پیمانہ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ کلیم بہت بڑا ہے ان لوگوں کا جن کو لگتا ہے کہ ان کی جو مینڈیٹ ہے وہ ان کو نہیں ملا ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ان یوزول ہے اس وقت؟ کیا یہ بحث ہمیں مزید سیٹل کرنے میں وقت لگے گا؟ اور ابھی جو پیٹرنز ہے اس میں آپ کے لیے نئی بات کیا ہے، تشویشناک بات کیا ہے الیکشن کمیشن کے کردار کے حوالے سے خاص طور پہ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے اس وقت غیر معمولی بات یہ ہے، اور جو تشویش کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ سوالات تو اس بارے میں اٹھائے جاتے رہتے ہیں، ماضی میں بھی اس دفعہ بھی اٹھائے گئے ہیں، لیکن اس کے بارے میں جو اتھارٹیز ہیں، یعنی الیکشن مینجمنٹ باڈی ہے، یعنی الیکشن کمیشن ہے، اس کو جو کام کرنے چاہیے تھے وہ انفارچونیٹلی اس نے نہیں کیے. مثلاً یہ کہ پہلے تو انتخابات کا اعلان رات کو 2 بجے کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کیا. صبح 10 بجے تک کر دینا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں کیا. بہت تھوڑے سے الیکشن کے رزلٹ الیکشن کے رزلٹ اناؤنس ہوئے. لیکن پھر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے فارم 45 کا 47 کا، یہ بھی ختم ہو جاتا یا اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جاتا. اگر مقررہ آئین میں قانون میں دی گئی مدت کے اندر 14 دن کے اندر ان کو ویب سائٹ پہ یہ فارم لگا دینے چاہیے تھے، انہوں نے نہیں لگائے، اور نہ صرف نہیں لگائے، اس کی کوئی ایکسپلینیشن بھی نہیں دی. تو یہ دونوں باتیں بہت تشویش کی ہیں. اور تیسری بات اس کے ساتھ منسلک یہ بھی ہے کہ جو ریزرو سیٹیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی فیصلہ فوری طور پہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ فیصلہ اتنے دن گزرنے کے باوجود نہیں ہوا. ون وے اور دی ادر یہ فیصلہ ہو جاتا تو پھر تاکہ عدالتوں کے اندر بھی یہ معاملہ چلا جاتا، لیکن اس کا فیصلہ نہ ہونا بھی ایک تیسری تشویش کی بات ہے. تو یہ ملٹیپل لیول پہ تشویش کی بات ہے اس وقت ان انتخابات کے ریفرنس سے. جی سر، یہ جو مخصوص نشستوں والی بات ہے خاص طور پہ، اس کا فیصلہ نہیں ہوگا تو اس سے پریزیڈنشل الیکشن پہ فرق کیا پڑے گا، سینٹ کے الیکشن پہ فرق کیا پڑے گا، اور خاص ایک جماعت یعنی کہ سندھی اتحاد کونسل / تحریک انصاف کو فرق پڑے گا، جو باقی ہیں ان کے لیے ریلیٹیولی آسان ہوگا، کیونکہ جو پرسیپشن ہے جو تحریک انصاف خود سمجھتی ہے کہ یہ سیٹیں شاید ہولڈ کر لی جائیں اور ان انتخابات کے بعد شاید دے دیا جائے، تب تک فیصلہ سامنے نہ آئے. ان کا یہ اسیسمنٹ ہے. دیکھیے اگر یہ سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف والے ایسا سمجھتے ہیں تو ان کو یہ سمجھنے کی جسٹیفیکیشن موجود ہے، کیونکہ ورنہ ان نشستوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اتنی دیر تک اسے ہولڈ کرنا مناسب نہیں ہے. اگر وہ قانونی نکات کی بنیاد پہ بھی ہولڈ کر رہے ہیں تو بھی غلط ہے، یہ فیصلہ کر دینا چاہیے. آفٹر آل اتنی کمپلیکیٹڈ چیز تو نہیں ہے. یا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کو دے دینی چاہیے نشستیں، یا کہیں گے نہیں دینی چاہیے. جو بھی فیصلہ ہو اسے کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ واقعی اگر ان نشستوں کا فیصلہ چونکہ نہیں ہوا تو جن اسمبلیوں کے اندر انتخابات ہو چکے ہیں وہاں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کو تو نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے وہ شاید وننگ پوزیشن میں نہیں تھی، لیکن جہاں کہیں وہ بالکل قریب پوزیشن ہوگی جیسے اب نیشنل اسمبلی میں ہے، وہاں پہ اس کا فرق پڑ سکتا ہے. اور سینٹ اور صدارتی انتخابات پہ تو لازمی طور پہ فرق پڑے گا. سینٹ پہ تو ان کی نشستیں کم ہو جائیں گی، اور اس طرح سے صدارتی انتخابات پہ بھی چونکہ بہت قریب ہے دونوں کا معاملہ، تو اس میں بھی فرق پڑ سکتا ہے. تو اس لیے اس کا فیصلہ نہ کرنا ملٹیپل لیول پہ غلط بات ہے، غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، اور اس کو کر دینا چاہیے. احمد صاحب، لیکن ایک تو فیصلہ ہے کہ آپ فیصلہ نہ کریں، اور ایک دوسرا پہلو ہے کہ آپ فیصلہ کر دیں اور نشستیں نہ دیں، تو پھر تقسیم کا فارمولا کیا ہوگا؟ مطلب وہ بھی کوئی نیا انوینٹ کیا جائے گا؟ وی آر انوینٹنگ تھنگز ایز وی گو آن. اس وقت سینیریو تو یہی ہے. دیکھیے اگر وہ نشستیں نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو کوئی پولیٹیکل پارٹی تسلیم نہیں کرتے اور ان کو بحیثیت ایک انڈیپینڈنٹ کے ہی ٹریٹ کریں گے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے 2013-14 میں سینٹ کے انتخابات کے وقت مسلم لیگ کے مستند ٹکٹ ہولڈرز کو انڈیپینڈنٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا تھا. جیسے آپ پی ٹی آئی کے لوگوں نے الیکشن لڑایا تو بہت سارے انڈیپینڈنٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا ہے. تو اس کو اگر انڈیپینڈنٹ ٹریٹ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی جو پارٹیاں، باقی جو نشستیں ان لوگوں کو ملنی تھی سنی اتحاد کونسل کو
वो फिर मिल जाएंगी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में, उनके हिसाब से फिर तकसीम होगी, जो कि एक गैर मुनसिफाना बात होगी। लेकिन अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर उसकी सूरत यही होगी। सर फिर फॉर्मूला क्या होगा? पहले तो तनासुब तय किया हुआ है ना, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? इन बाकी जमातों की जो लिस्ट में जो डेप्थ होगी उधर से लोग आ जाएंगे, ये समझ नहीं आ रही। इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जरा समझा दिए आसान करके। नहीं, देखिए वो तरीकाकार ये है कि आप जितनी नशिस्तें हैं उनको उन पार्टियों के तनासुब से तकसीम कर देते हैं जो असेंबली में मौजूद हैं। तो अभी आपने ये जो जिस तरह से तकसीम हुई है पार्टियों के दरमियान, वो तो इस मफरूजे पे हुई है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोगों को भी शायद नशिस्तें मिल जाएंगी, इसलिए वो नशिस्तें तो अभी होल्ड कर ली गई हैं। लेकिन जब वो नशिस्तें होल्ड करने से अनहोल्ड हो जाएंगी तो फिर वो इन्हीं 3 पार्टियों में, 4 पार्टियों में या 6 पार्टियां जिसकी असेंबली में मौजूद हैं, उनके अंदर उन नशिस्तों के हिसाब से तकसीम हो जाएंगी जितनी उनकी जनरल नशिस्तें थी। तो इसका यानी उसका फायदा सिर्फ उन्हीं पार्टियों को होगा जो मौजूद हैं सिवाय सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। लेकिन ये इतना गैर मुनसिफाना फैसला होगा कि मैं समझता हूं कि अदालतों में भी ये मुश्किल से होल्ड करेगा। जी, और अगर आपको इस्तेकाम चाहिए, अगर आपको आगे बढ़ के कंसेंसस करना है, तो उसके इंतहाई एक बड़ा ही अनफेयर मूव भी होगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सरबराह पिलडाट मौजूद थे। जाएंगे जब वापस आएंगे, पड़ोसी मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं एक बड़ी हाई प्रोफाइल शादी है, वहां पर दुनिया भर के टेक जायंट्स मौजूद हैं, उनके ओनर्स वहां पर आए हुए हैं। भारत किस टेंजेंट पे जा रहा है इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के हवाले से, और उसका जरा तकाबली जायजा लेते हैं अपने मुल्क के साथ। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें, ट्विटर एक्स तकरीबन 12 से 17 दिन हो गए हैं, ये अभी तक फंक्शनल नहीं है। वीपीएन पूरे कौम लगा रही है, इसको इस्तेमाल कर रही है। वीपीएन के इस्तेमाल से जो पूरा रिपल इफेक्ट आता है उससे आईटी इंडस्ट्री अफेक्ट होती है और पाकिस्तान के जो आईटी का ज़र मुबादला है उसमें कमी होती है। ये बड़ा बेसिक मैथ है जो इस वक्त पाकिस्तान गुज़श्ता 1.5-2 साल से जो ये डिसरप्शंस आती हैं उसके नतीजे में ये फेस कर रहा है। ये है पाकिस्तान की हालत। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क में एक बड़ी हाई प्रोफाइल शादी हो रही है और अंबानी फैमिली की वो शादी है। उधर आप उनकी गेस्ट लिस्ट देखें तो वहाँ पर बिल गेट्स साहब हैं, वहाँ पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा मार्क ज़करबर्ग साहब वहाँ पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर ये सारे जो बिजनेस और ये जो तमाम मामलात हैं आपको इनके क्लोज कोलैबोरेशन के तहत ये तय होती हैं बातें वहाँ पे। सो वो किस टेंजेंट पे हैं और हम किस टेंजेंट पे हैं ये कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उससे ज़्यादा अपसर्ट बात है जब मुल्क के अंदर सेनेटर्स की जानिब से ऐसी बेतुकी करारदादें या ऐसी बेतुकी जो बातें की जाती हैं, जैसे कि आज सेनेटर बहरमन तंगी साहब ने की। आज उन्होंने एक करारदाद पेश की जिसके कुछ अहम नुकात हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हमारे मजहब और कल्चर के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। लोगों में मजहब और जुबान की बुनियाद पर नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुल्की इदारे के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं रेकमेंड करता हूं कि जी कौन कौन से प्लेटफॉर्म जरा सुन लें। लिखा हुआ है फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे बैन लगा दिया जाए ताकि जो नौजवान नस्ल है उसको उसके जो नेगेटिव और डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स हैं उनसे बचा लिया जाए। पाकिस्तान की फेयरली यंग पॉपुलेशन है जो इंटरनेट इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपनी बात करती है बल्कि अपना जरिया मुआश भी इंटरनेट के जरिए ढूंढती है। गांव के अंदर छोटे छोटे कस्बों में खवातीन, बच्चे, लड़के, लड़कियां इंटरनेट को इस्तेमाल करके अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े आराम से बैठकर कह दिया जाता है कि इन सब चीज़ों को बैन कर दिया जाए। बहरमन तंगी साहब का पहले ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, इससे पहले भी एक वो बेतुकी सी इलेक्शन को आगे करने की करारदाद पेश कर चुके थे। उस वक्त उनकी पार्टी ने उनको शो कॉज नोटिस दिया, उनकी बेसिक मेंबरशिप कैंसिल कर दी थी हमने देखा। तो उसके बाद उन्होंने एएनपी जमात है उसको ज्वाइन कर लिया था और उनको फौरन ये भी कहा गया था जी कि सेनेटरशिप से आप इस्तीफा दे दें। जली रुकनीत उनकी खत्म कर दी गई थी, लेकिन बहरहाल क्विकली उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी और एएनपी ने हाथों हाथ उनको ले भी लिया। और उसके बावजूद जो आज की करारदाद है, क्या इनको हम इनका जाती अमल समझें? एएनपी की माजी की क्रेडेंशियल्स तो ऐसे है नहीं, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके, उनकी जमात का नाम इस्तेमाल करके तंगी साहब इस तरह की जो है
ये करारदादे पेश कर रहे हैं, ये कौन इनको समझ दे रहा है, ये कौन इनको अकल दे रहा है? 2024 के अंदर ये बैन का लफ्ज़ तो दुनिया में कहीं नहीं इस्तेमाल होता। अगर कोई मैसेज है जिससे आप खौफजदा हैं तो उसका एक ही हल है कि जवाबी काउंटर मैसेज या काउंटर नैरेटिव के ऊपर काम किया जाए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि लोग का जहन, नौजवानों का जहन उसे कबूल करे। ये तमाम प्लेटफॉर्म्स बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पड़ोसी मुल्क में जो प्लेटफॉर्म्स ओनर हैं वो वहां जाते हैं, वहां इंटरैक्ट करते हैं, करोड़ों अरबों का बिजनेस करते हैं। पाकिस्तान के अंदर हम क्या कहते हैं जी कि जो ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री थोड़ी बहुत चल रही है उसको बंद करें, ये सब कुछ प्लेटफॉर्म्स पे बैन लगाएं। तरक्की के ये जो है तरीक़ेकार होते नहीं हैं, खासतौर पे मौजूदा दुनिया में 2024 में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिए। रखिए, खुदा हाफिज़।